हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। नमाज छोड़ना कोई मामूली बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फर्क है। बेनमाजी की कब्र। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े वली थे। उनके शहर कस्बा गंगोहा में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद से गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त घर से चलकर आए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जब मैं दोपहर के वक्त गंगोहा पहुंचा तो प्यास बहुत लगी हुई थी। गंगोहा में हजरत के खानकाह के करीब एक मीठे पानी का कुआं था। मैं कुएं पर पहुंचा तो देखा कि लोटे में पानी मौजूद है। मैं बड़ा खुश हुआ। जब मैंने बैठकर वो पानी पिया तो इतना कड़वा निकला कि मैं थूक थूक कर थक गया, लेकिन कड़वाहट फिर भी खत्म ना हुई। जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया कि आपके कुएं का पानी कैसे कड़वा हो गया? फरमाया कि कड़वा तो नहीं है। मौलाना कासिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि वो लोटा यूं ही रखा हुआ था। मैंने हजरत के सामने पेश किया। हजरत ने भी थोड़ा सा चखा तो वो भी थू थू करके थक गए। बेनमाजी की कब्र का असर। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुछ देर तक सुकूत फरमाया, फिर फरमाने लगे कि हजरत कुएं का पानी तो मिठाई है, लेकिन ये लोटा उस आदमी की कब्र से ली गई मिट्टी से बनाया गया है जिस कब्र में बेनमाजी दफन है। देखें, मिट्टी का पहले गारा बना, धूप में सिकाया गया, हवा में खुश्क किया गया, आग में पकाया गया, लेकिन फिर जब उसमें पानी डाला गया तो वो शदीद कड़वा हो गया। तो सोचे कि उस कब्र में मुर्दे का क्या हाल होगा। मेरे भाई, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी मनहूसियत है मुसलमान के लिए कि जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। आपने देखा कि कितनी सख्त वईद नाजिल हुई है कि इंसान की कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया, फिर उसको धूप में पकाया गया, आग में तपाया गया, इतना सब कुछ किया गया, लेकिन जब उसमें पानी भर के पिया गया तो इतना कड़वा आपको क्या पता। तो मेरे भाई, इससे मालूम होता है कि नमाज कितनी बड़ी अहमियत है और कितनी, क्योंकि ये नमाज और जो गैर मुस्लिम है दुनिया के अंदर, पहले क्या होता था, पहले जमाने में कि इंसान नमाज से पता लगाता था कि ये गैर मुस्लिम है या ये मुसलमान है। पहले चीजें नहीं चलती दुनिया के अंदर, कुर्ता पैजामा सब ऐसे घूमते रहते थे, लेकिन नमाज से ये चीज मालूम होती थी कि ये मुसलमान है और ये अल्लाह नबी को मानने वाला और ये गैर मुस्लिम है। यही एक चीज है जो हमें फर्क पैदा करती है कि ये अल्लाह नबी को मानने वाला है और ये अल्लाह नबी को नहीं मानने वाला है।
تو میرے بھائی نماز کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ دی سوچا کہ ہم بچ گئے. شیطان نے ایک ہی سجدہ نہیں کیا تھا صرف، بس اس کو آسمان سے جنت سے نکال کے پھینک دیا گیا. ہم سوچے کہ ہم دن میں کتنے سجدہ چھوڑتے ہیں. تو میرے بھائی کوشش کریں، کچھ بھی کریں لیکن نماز نہ چھوڑے. بس جس دن یہ نماز تمہارے دل سے نکل گئی سمجھو کہ غیر مسلموں میں اور تم پہ کوئی فرق نہیں ہے، کہ انہیں بھی کوئی اپنے اس سے انہیں مطلب نہیں ہے، جیسے گزر رہی ہے گزرنے دو. وہی تم بھی بن جاؤ گے، تمہیں بھی کوئی مطلب نہیں ہے. گناہ ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی مطلب نہیں ہے. تو میرے بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے جیسے اللہ بنانا چاہتا ہے ویسے بن کے رہو، اللہ کی مان کے. کوئی لاوارث نہیں ہو پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے ہو. مزے کرو، زنا کرو، فحش فلمیں دیکھو، شراب پیو، چوری کرو، بد نظری کرو اور جوا کھیلو، ماں باپ کو پریشان کرو، ماں باپ کو ستاؤ، لڑائی جھگڑا کرو، دوسروں کو تکلیف دو. یہ نہیں ہے میرے بھائی. اسلام کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑنے پڑیں گی تب جا کے اللہ کے نیک بندے بن پاؤ گے، تب جا کے پروپر انسان بنو گے. لیکن ایک کتنی بڑھیا بات کسی نے کہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر کتنی بھی پڑھائی کر لے، انسان، یہ بہت پہلے بات آئی تھی لیکن یہ بات ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں بولی، لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی کہ انسان دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے، جو کیسی بھی کتابیں ہو سب کچھ پڑھ لے، لیکن اس کو انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا. کیا مطلب؟ کہ اس کو انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا. کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ شراب کیا نقصان پہنچاتی ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کہ زنا کرنے سے کیا مصیبت آئے گی، کیا انسان کے اوپر پریشانی آئے گی، کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا. لیکن قرآن یہ بتائے گا کہ اگر شراب پی لی تو 40 دن کی نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن کہتا ہے. چوری کر لی، اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اب بھائی اسلامی حکومت نہیں ہے تو سزا دی جائے گی، ورنہ جہاں اسلامک ملک گئے وہاں ہاتھ کاٹ دیے جاتے چوری کرنے والوں کے ساتھ. تو میرے بھائی انسان کتنا پڑھ لے لیکن اس کو پروپر انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا، تب جا کے وہ انسان بنے گا. لیکن آج ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اسکولوں میں پیسہ برباد، لاکھوں لاکھوں روپیہ لگا رہے، لیکن پڑھائی کرنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ ٹماٹر لگایا ہوا ہے، ٹماٹر بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے. تو میرے بھائی کم سے کم اسے دین کا علم سکھاؤ گے تو چلو کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ تو ہوگا، آپ کا تو فائدہ ہوگا. کم سے کم وہ برائیوں سے تو بچے گا، زنا تو نہیں کرے گا، شراب تو نہیں پیے گا، چوری تو نہیں کرے گا. یہ کون؟ یہ صرف قرآن بتائے گا. بس یہ قرآن بتاتا ہے. اسکول میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ زنا کرنے سے کیا ہوتا ہے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے. یہ صرف مولانا بتائے گا، مولوی جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو جس نے قرآن پڑھا ہے وہ بتائے گا صرف تمہیں یہ باتیں. لیکن مسلمان ہزاروں ہزار روپیہ خرچہ کر کے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مت پڑھاؤ یا ان کو ایسے ہی آوارہ چھوڑ دو، نہیں پڑھاؤ، لیکن کچھ انہیں دین کا بھی علم حاصل کرنے کوشش کرنے دو. اب مولانا جو پڑھاتا 500 روپے اس کو دینے بھاری لگ رہا ہے، لیکن 4000 روپے فیس جا رہی ہے، اس کے لیے وہ خوش ہے. لیکن جب وہی باغی بنے گا ایک دن اور جو تم بولو گے کہ بیٹا میرے لیے ایک گلاس پانی لے کے آؤ، وہ تم کو پانی نہیں لے کے دے گا. کیوں؟ اس کو اسکول میں یہی بتایا گیا ہے کہ اپنا کام انسان کو خود کرنا چاہیے، ہمارے اوپر کسی کے حقوق فرض نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں باپ اگر یہ کہیں کہ اپنی بیوی چھوڑ دو، اب اسلام کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دینی چاہیے. اب لوگ کہیں گے لو اس کے اوپر ظلم کر دیا. نہیں میرے بھائی، ظلم نہیں کیا ہے. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، انہیں تکلیف پہنچا بھی رہی ہے، مطلب جھوٹ بولا گیا ہے، اس کی تحقیق ہوگی. اگر لیکن بالکل صحیح بات نکلی تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ ماں باپ کے حقوق ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے.
اللہ کہتا پہلا میرا حقوق، اس کے بعد ماں باپ کا۔ اور جس نے ماں باپ کو رلایا، ستایا، پریشان کیا، سمجھو کہ اس نے اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسکول میں نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہن کے کیا حقوق ہیں، اسکول میں نہیں سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں بتایا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن میں، کہ تمہارے باپ کے تمہارے پر کیا حقوق ہیں، تمہاری ماں کے اوپر تمہارے کیا حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس شادی کر لی اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس دن نکاح ہوا اور جس دن اس نے بولا کہ قبول ہے، اسلام کہتا اسی دن سے کھانا پینا کپڑا ہر چیز اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے۔ اسی دن سے، جس ٹائم کے اس سے منہ سے نکلا کہ نکاح قبول ہے، بس یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہو گئی واجب۔ اب یہ پوری زندگی جب تک وہ زندہ ہے ساتھ میں یہ کرتا رہے گا۔ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ صرف قرآن بتائے گا بس، کیونکہ قرآن سے اب جو دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی پڑھ لے انسان، لیکن اس کو انسان بننے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ قسم خدا کی، ایک بار جو قرآن پڑھ لے وہ تو پھر اللہ ہی جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے کہ انسان پڑھتا ہے لیکن ایسے ہی دل سے پڑھے، سمجھے کہ اس کا کیا مطلب ہے ہر ایک آیت کا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے، کیا میرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔